अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं एक दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। अगर आपने वापसी पर मेरे लिए चॉकलेट ना लाई, मैं कल पूरी क्लास को बता दूंगी। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। हाथी एक झटके से उसकी तरफ पलटा। अगले पल वो उसे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा चुका था। अफशा की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। खौफ से उसकी आंखें फैली हुई थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके लब फड़फड़ाकर खामोश हो गए। उन दोनों के दरमियान फासला न होने के बराबर था। हादी उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उस लड़की की हरकतों से वो बहुत ज्यादा आजिज आ चुका था और अब उसका सब्र भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देता जा रहा था। तुम क्लास में जाकर क्या? वो उसको अपनी अधूरी बात पूरी करने के लिए बोला तो अफशा ने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला। मैं वो खौफ से हकलाने लगी और फिर तेजी से बोली, आप प्लीज थोड़ा सा दूर होकर खड़े हो जाएं। हादी हल्का सा उसकी गर्दन पर झुका तो वो उसकी सांसों की तपिश को महसूस करके बेहाल होने लगी। उस शख्स के साथ उसका जो रिश्ता था वो उसको किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, और वह ये भी जानती थी कि जिस दिन हादी साहब अपने होशो हवास में ना हुए, उस दिन वो सारी हदें पार करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। उसके पीछे हटाने पर भी हादी अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला था, बल्कि वो उसके मजीद नजदीक हो गया। वो उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत को देखकर दिल ही दिल में महसूस हो रहा था। सिर्फ एक ही तरीका था जिससे वो इस लड़की को कंट्रोल कर सकता था। उसने अफशा की छोटी सी नाक को अपने हाथों में हल्का सा दबाया और उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए खा जाने वाले अंदाज में बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। ये फजूल की हरकतें छोड़ दो। दोबारा अगर तुमने मुझे धमकी देने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। ये कहते ही वो उसे एक झटके से दूर हटा तो वो दीवार का सहारा लेकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। अफशा के लिए अपनी टांगों पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। खड़ूस कहीं का, पता नहीं खुद को समझता क्या है। वो झुंझलाते हुए पांव पटकते हुए बोली। बाहर की तरफ बढ़ते हुए हादी के कदम फिर से रुक गए। उसने वहीं पर खड़े होकर अपनी गर्दन मोड़ी तो अफशा ने फौरन से दादी जान के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि हादी नफरत से अपना सर झटकता हुआ लंबे लंबे डग भरता हवेली के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया। उसे अपनी जिस कजन से हद से ज्यादा चिढ़ थी और जिसकी शक्ल देखकर ही उसे गुस्सा आ जाता था, दादा ने उसी कजन के साथ ही हादी का जबरदस्ती निकाह कर दिया था। निकाह से पहले उन्होंने हादी से वादा किया था कि वो अपनी पोती को सुधार लेंगे और वो बिल्कुल वैसे ही मशरकी लड़की बन जाएगी जैसी हादी को पसंद है। लेकिन अफशा साहिबा निकाह के बाद मुकम्मल तौर पर हवेली वालों के हाथों से निकल गई थी। अगर दादा जान उसे शरारत करते हुए पकड़ लेते तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती, दादा जान, अब मैं अपने घर बार की हो चुकी हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसके लिए मुझे मेरे शोहर की तरफ से इजाजत है। दादा जान चुप करके रह जाते, क्योंकि ये फैसला भी उन्होंने खुद ही किया था। यह अलग बात थी कि कभी कभार उन्हें भी अपने फैसले पर पछतावा होता था, लेकिन अब क्या पछताए हो वक्त जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी तरफ अगर हादी उसे डांट देता तो वो बुरा समूह बनाते हुए कहती, अभी आपने रुखसती नहीं की। जिस दिन रुखसत करके मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे उस दिन मुझ पर अपने हुक्म लागू कीजिएगा। फिलहाल मैं अपने माँ बाप की पाबंद हूँ। बस इन्हीं दो बातों से उसने सब लोगों को चक्कर दिया हुआ था। अभी अफशान दादी जान के कमरे में मौजूद थी। उसने दादी का दुपट्टा अपने हाथों में पकड़ा था और अपने नादीदा आंसू साफ करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अफशा की अम्मी ने फिक्रमंदी से अपनी बेटी की परेशान शक्ल को देखा, जो काफी देर से उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। आखिर झुंझलाते हुए खुद ही बोलने पर मसरूफ हो गई। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने? बताती क्यों नहीं हो कि क्या हुआ है? वो काफी बेजार लहजे में बोली तो अफशा ने भी तीखे लहजे में जवाब दिया, हरासमेंट हुई है मेरे साथ। मेरा रास्ता रोका गया है, मुझे डराया गया है और मुझे। बात करते करते वो बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि उसकी नजर दरवाजे के बीचों बीच खड़े दादा जान पर जाकर अटक गई, जिनका चेहरा गुस्से के मारे लाल अंगारा हो गया था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उस इंसान की गर्दन उड़ा दें जिसने उनकी पोती के साथ ये घटिया हरकत करने की कोशिश की थी।
دادی جان اور کشمالہ صاحبہ کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ دادی نے فوراً ہی اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہا، میرے بچے یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کا نام بتاؤ۔ تم دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ان کی آواز غصے کی وجہ سے کانپنے لگی۔ دادا بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تب افشاں نے پھر سے اپنے نادیدہ آنسوؤں کو انگلی کی مدد سے جھٹکتے ہوئے کہا، اور کون کر سکتا ہے آپ کے اس پوتے کے سوا جو خود کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے؟ جب بھی اس کا دل کرتا ہے میرا راستہ روک لیتا ہے اور مجھے دیوار کے ساتھ۔ کشمالہ بیگم کو ساری کہانی پل بھر میں ہی سمجھ آ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی بیٹی کے لبوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جمائے اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ دادا جان ابھی بھی نہیں سمجھے تھے۔ کون کزن؟ مجھے بتاؤ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اور بہو، تم بیٹی کو کیوں خاموش کروا رہی ہو؟ یہ حرکت نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں ہے۔ دادا کا پٹھان خون جوش مار رہا تھا۔ جب ان کی پوتی صاحبہ نے ہادی یعنی اپنے شوہر کا نام لیا تو ایک پل کے لیے دادا جان کا دل چاہا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دیں۔ انہیں کم از کم اس سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ جتنے غصے سے کمرے میں داخل ہوئے تھے اب اس سے کئی گنا زیادہ شرمندہ ہو کر کمرے سے باہر نکلے تھے۔ کشمالہ بیگم نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی بازو کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور غصے سے جھٹکتے ہوئے بولی، یہ کیا فضولیات بکتی رہتی ہو تم؟ میں نے 1000 بار سمجھایا ہے تمہیں، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ اماں میں نے کون سا کچھ غلط کہا ہے؟ وہ مجھے ڈرا رہا تھا اور مجھے چھونے۔ بکواس بند کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ غلطی ساری میری ہے۔ مجھے اس عمر میں تمہارا نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تمہاری دماغی حالت کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ دادی نے بھی تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے اپنی پوتی کو دیکھا، جنہیں کم از کم اس سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ باقی کسی اور کے سامنے جا کر اس طرح کی فضولیات اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ سب لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل ہی دل میں وہ سب کو ہی کوس رہی تھی جو اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ بقول اس کے ہٹلر کے ساتھ اس کی منگنی کر کے حویلی والوں نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا جس پر وہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی اور ابھی بھی ہادی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے اپنی بازوؤں پر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا اور درد کی ہلکی ہلکی لہریں بھی اٹھ رہی تھی۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر منتہا کا نمبر جگمگا رہا تھا جو کہ اس کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ بچپن کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کرائم پارٹنر بھی تھی۔ اگلے پل اس نے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے منتہا کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کان میں پڑی، یار غضب ہو گیا ہے۔ ابھی جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر اس کے بارے میں تجھے پتہ چل جائے تو تو پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ یہ پہیلیاں بجھانا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ وہ سخت بیزار لہجے میں بولی۔ ابھی بھی دادی جان کے ہاتھوں ذلیل ہو کر وہ بہت بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ دادی جان اپنے پوتے کو رگڑا دیں گی، لیکن انہوں نے اسے سمجھا کر واپس بھیج دیا تھا کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور اپنی پرسنل چیزیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ایتھکس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہادی کو کوسنے لگی تھی۔ جب وہ اسے شوہر سمجھتی ہی نہیں تھی تو پھر یہ ایتھکس کہاں بیچ میں آ گئے؟ جس دن اس کا نکاح ہوا تھا اسی دن ہی اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس انسان سے جان چھڑوا کر رہے گی اور اس کو اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود ہی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تب سے لے کر اب تک وہ اسی مشن پر لگی ہوئی تھی کہ ابھی منتہا نے کال کر کے اس کی سوچوں میں ہلچل ڈال دی، اسے پھر سے حقیقت کی دنیا میں پٹک دیا۔ یار یہاں پر تمہارا شوہر ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے، قسم سے اس کو تو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ افشاں کو تو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ منتہا اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، کیونکہ جس حد تک وہ اپنے شوہر سے واقف تھی تو اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ کسی بھی ایری گیری لڑکی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اسے جب منتہا سے بھی یہی کہا تو وہ اسے ویڈیو کال پر لے کر ہادی کا دیدار کروانے لگی، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی سے نکلا تھا اور یونیورسٹی پہنچتے ہی وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسکرین پر ہادی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ غصے سے تب گئی۔ ابھی اور اسی وقت اس کی ساری تصویریں لو اور مجھے سینڈ کرو۔ تم وہیں پر ہی میرا ویٹ کرنا،
میں تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی پہنچ رہی ہوں۔ اس نے اپنی اور ہادی کے نکاح کے بارے میں صرف منتہا کو ہی بتا رکھا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی اور اعتماد والی تھی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں کسی کو بھی اس کے اور ہادی کے نکاح کی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ 15 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنی اسکوٹی پر یونیورسٹی کے دروازے میں داخل ہوئی، لیکن پہنچتے ہی اس کی ٹکر عرفان اور چشمش سے ہو گئی، جس کی ادائیں دیکھ کر کبھی کبھار تو اسے کنفیوژن ہو جاتی تھی کہ یہ عرفان ہے یا پھر عرفا۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں پر لعنت بھیج کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ عرفان ابھی بھی ٹکر لگنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا تھا اور لڑکیوں کی طرح اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر واویلا مچانے لگا۔ افشا کا ارادہ اسے نظر انداز کر کے فوراً سے کینٹین میں پہنچنے کا تھا، جہاں پر اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا، اور یہ اس کے پاس سنہری چانس تھا کہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی۔ وہ ایک پل کے لیے بھول گئی تھی کہ یہاں پر اس کے لیے ممنوع تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے اور ہادی کی حقیقت کے بارے میں بتائے۔ عرفان صاحب نے اتنا زیادہ شور مچایا کہ تقریباً پوری یونیورسٹی ہی وہاں پر جمع ہو گئی۔ وہ جو وہاں پر اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے گئی تھی، اب اس کا شوہر تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پر آ گیا، اور جس لڑکی کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی۔ بیچاری منتہا کی نظریں اس کے پیچھے بھٹکتی رہی، لیکن وہ یوں غائب ہوئی جیسے کبھی وہاں پر تھی ہی نہیں۔ دوسری طرف ہادی اب اپنی منکوہا کے سر پر کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو ابھی تک اپنی اسکوٹی پر ہی سوار تھی، اور قریبی ڈسپلن کا ہیڈ کھڑا اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ میڈم صاحبہ، آپ نے ڈسپلن کو بریچ کیا ہے، آپ کو اس حصے میں اپنی اسکوٹی لانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب آپ کو یہ اسکوٹی ہمارے حوالے کرنی ہوگی۔ جب تک آپ کے گھر سے آپ کے پیرنٹس نہیں آتے اور آپ مجھے ان کے سامنے ہی ایک اپالوجی لیٹر لکھ کر نہیں دیتی، تب تک آپ کو اسکوٹی نہیں ملے گی۔ وہ مسلسل یہی باتیں کر رہا تھا، جبکہ افشاں اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آنکھوں سے سامنے کھڑے اسٹوڈنٹس کو سائڈ پر ہونے کا اشارہ کر رہی تھی، کیونکہ ابھی اور اسی وقت اس کا سب سے اہم مقصد اس یونیورسٹی سے نکلنے کا تھا۔ جس وقت جس شخص کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، اس نے افشا کو ایک اور غلطی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ سر، آپ پلیز تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو، آپ بار بار میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کس قدر غلط حرکت ہے؟ ایک لڑکی کے اس قدر نزدیک جانا ہراسمنٹ کے برابر ہوتا ہے۔ ڈسپلن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ واقعی میں تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا، اور اس کا ارادہ پیچھے ہٹنے کا تھا، جس کا محترمہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی ہادی نے وہاں پر ولن بن کر انٹری ماری۔ مس افشاں، فوراً ہی اسکوٹی سے نیچے اتریں اور یہ میرے حوالے کریں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ اب مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق نہ چاہتے ہوئے بھی اسکوٹی سے نیچے اتر آئی۔ اس کی جان سے عزیز اسکوٹی، جسے وہ اپنی بیٹی کہتی تھی، اسے سٹاف اس کی نظروں کے سامنے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار مدد طلب نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو ہادی نے کندھے اچکا دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ٹھنڈے لہجے میں بولا، اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں واقعی وہ آفت کی پوٹلی چاہیے تو پھر اس کے لیے تمہیں اپنے گھر والوں کو لانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتا طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو گھورتی رہی جب تک کہ وہ یونیورسٹی کے دروازے سے پار نہیں ہو گیا۔ بعد میں منتہا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پرجوش لہجے میں بولی، یار فی الحال اس چیز کو بھول جاؤ، ابھی میں جو کچھ تمہیں دکھانے والی ہوں وہ تمہارے اتنے کام کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس سے نہ صرف تمہیں اپنی اسکوٹی واپس مل جائے گی، بلکہ تم جتنے چاہے پیسے ہادی سے بھی نکلوا سکتی ہو، اسے بلیک میل بھی کر سکتی ہو، اور وہی ذہنی اذیت دے سکتی ہو جو وہ تمہیں دیتا ہے۔ وہ اسے ہمیشہ خوفناک چڑیلوں والے مشورے دیتی تھی۔ یہ سن کر افشاں کا دل تھوڑا سا پرسکون ہو گیا۔ اس نے منتہا کو تصویریں دکھانے کے لیے کہا، لیکن جیسے جیسے منتہا تصویریں آگے کرتی گئی، وہ دل کرتا گیا کہ وہ منتہا کا منہ نوچ ڈالے۔ یا اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس لڑکی کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو روک سکوں۔ وہ باقاعدہ طور پر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، کیونکہ ان تصویروں میں سے کوئی بھی تصویر کلیئر نہیں تھی، ساری تصویریں بلر تھیں۔ منتہا کے ہاتھ تصویریں لیتے ہوئے کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے ہادی کا چہرہ بھی ٹھیک طرح سے واضح نہیں تھا۔ اگر وہ یہ تصویریں کسی کو دکھا بھی دیتی تب بھی کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ تم نے خواہ مخواہ میرا ٹائم ضائع کیا،
میں خود ان تصویروں کو دیکھ کر اس بات کا یقین نہیں کر پا رہی ہوں کہ اس ٹیبل پر بیٹھا ہوا وہ شخص میرا شوہر ہے اور اس کے سامنے بیٹھی ہوئی وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہے۔ میرے گھر والے کہاں یقین کریں گے؟ یہ کہتے ہی وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اپنی اسکوٹی کو حاصل کرنے کے لیے اب اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ وہ اپنے شوہر نامدار کی خدمت کرے۔ اس نے ایک بار دادی جان کے منہ سے سنا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ اس کا ہادی کے دل میں گھر بنانے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ بس چاہتی تھی کہ اس کا دل تھوڑا سا موم ہو جائے اور وہ اس پر رحم کر کے اس کی اسکوٹی اس کے حوالے کر دے۔ رات کے وقت جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو افشاں فوراً سے چہکتے ہوئے بولی، دادی جان آج میں سب لوگوں کے لیے چائے بناؤں؟ یہ سن کر دادی تو دادی وہاں پر بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی حیران رہ گئے، جبکہ ہادی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جب سے وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تھا تب سے لے کر اب تک ان دونوں کا آپس میں کوئی بھی انٹریکشن نہیں ہوا تھا۔ ارے بیٹا نیکی اور پوچھ پوچھ، اور اگر تم نے اچھی سی چائے بنائی تو میں تمہیں نام ابھی دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس کی باتیں کھل گئیں۔ جہاں پر نام کی بات ہوتی تھی وہاں پر پھر وہ دل اور گردے لگا کر کام کرتی تھی۔ اس نے ایک بار اپنی امی سے چائے بنانا سیکھا تھا اور وہ بہت زبردست چائے بھی بناتی تھی، لیکن حد سے زیادہ کام چور تھی۔ ابھی بھی اس نے بہت ہی زبردست الائچی والی چائے بنائی تھی جس کی خوشبو باہر تک جا رہی تھی۔ تایا جان نے بے ساختہ ابرو اٹھا کر اپنی بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی ہو تو میری بہو کو جتنا نالائق سمجھتی ہو وہ اتنی نالائق بھی نہیں۔ اسی وقت ہادی کے موبائل پر کال آ گئی۔ وہ کال اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنی بہن کو اشارہ کیا تھا کہ میری چائے میرے کمرے میں ہی لے آنا۔ سب لوگوں کو چائے سرو کرنے کے بعد وہ کچن میں آئی تاکہ ہادی کے لیے الگ سے چائے اور بسکٹ لے کر اس کے پاس جا سکے اور پھر بعد میں اس کے سامنے اپنا مدعا رکھ سکے۔ اس نے چائے اس بار خود بھی چکھی تھی اور وہ واقعی میں لاجواب تھی۔ اس نے دیکھا کہ کچن میں پہلے سے ہی بنٹی موجود تھا جو کہ اسی کا ہی چھوٹا بھائی تھا اور اس کی کاربن کاپی تھا۔ دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے تھے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا ایج ڈفرینس بہت زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت بنٹی پر روب جماتی رہتی اور اس سے اپنے کام نکلواتی رہتی تھی۔ بنٹی تو دکان کے چکر لگا لگا کر تھک گیا تھا۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ 10 والے پاپڑ لینے کے لیے جب بنٹی کو دکان پر بھیجتی تو وہ باقاعدہ طور پر روتا، لیکن اس کی بہنوں کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ ابھی اسے کچن میں کھڑا ہو کر دیکھ کر وہ غصہ کرنے کے بجائے خوشگوار انداز سے بولی، ارے بنٹی یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ باہر جا کر بیٹھو، دیکھو میں نے اور بھی لوازمات رکھے ہیں، تمہاری فیورٹ چیزیں بھی ہیں۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولی۔ اپنی بہن کا یہ پیار بھرا رویہ دیکھ کر بنٹی کو ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دل کو تسلی دے دی اور اپنی بہن کو شیطان سے تشبیہ دیتے ہوئے سوچا کہ جب شیطان کا بھی کام ہوتا ہے تو وہ بھی میٹھا بن جاتا ہے۔ اس نے چائے میں جی بھر کر نمک ڈالا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بسکٹ کے نیچے کریلوں کا پیسٹ بھی رکھا تھا، اور وہ سب کچھ اس انداز میں سجایا گیا تھا کہ انہیں دیکھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میٹھے بسکٹ اس قدر کڑوے بھی ہو سکتے ہیں۔ افشاں اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ہادی کو بیڈ پر لیٹا کتاب پڑھتا ہوا دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے لوازمات سائڈ پر رکھنے لگی۔ میں نے آپ کے لیے بہت ہی پیار اور دل سے چائے بنائی ہے، وہ میٹھے لہجے میں بولی تو ہادی چونک گیا۔ کیا میں تم سے اس کرم کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ہادی کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سب کی کیا وجہ ہے۔ شاید پہلے کبھی بھی وہ رات کے وقت اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ یہ کرم نوازی تو نہیں ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ مجھے دیر سے ہی صحیح لیکن اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس ہو گیا ہے۔ میں آپ سے پرامس کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ انسان مایوس ان لوگوں سے ہوتا ہے جس کے ساتھ اسے تھوڑی سی امید ہو۔ مجھے تم سے کوئی بھی امید نہیں ہے، اس نے بیزار لہجے میں کہتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اگلے ہی پل چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی اور افشاں کے اوپر جا گری۔ افشاں جس نے تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے چہرے پر بیوٹی ماسک لگایا تھا جو کہ پورے 8000 کا تھا،
اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس کے چہرے اور کپڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا اور اس کی رونی صورت بن گئی تھی۔ دوسری طرف ہادی غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور حلق کے بل دھاڑتے ہوئے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں چیخا تاکہ افشاں کو اپنے کانوں کے پرتے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے ہمیشہ سے ہی اونچی آواز سے بات کرنے والے مردوں سے نفرت تھی۔ جب کبھی اس کے اماں ابا کی بھی آپس میں بحث ہو جاتی تو اسے بہت عجیب لگتا تھا۔ اسے یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، اور آج اس کا شوہر جب اس سے اونچی آواز سے بات کر رہا تھا تو اس کی آنکھیں خود بخود آنسوؤں سے بھیگنے لگیں، جبکہ ہادی اس کے دل کی حالت سے مکمل طور پر انجان اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا، میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ کیا مذاق ہے یہ؟ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے، تم میرے ساتھ اس طرح کے چٹکلے مت کیا کرو۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں ایک بار ہی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ 1000 بار ذلیل کر چکا ہوں میں۔ اگر تمہاری جگہ پر کوئی غیرت والی لڑکی ہوتی تو شاید اسے بھی اپنی عزت کا خیال آ ہی جاتا، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ اس کے علاوہ نہ جانے مزید کیا بول رہا تھا، جبکہ افشاں سوچ میں گم تھی کہ آخر اس کی چائے میں مسئلہ ہی کیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی بازو چھڑوائی اور اسی کے ہی انداز میں دو ٹوک لہجے میں بولی، مجھے بتائیں تو صحیح میں نے کیا کیا ہے، اور اس چائے میں مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں میرے سامنے۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، باقی سب لوگوں کو تم اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا سکتی ہو، لیکن مجھے نہیں۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اور مجھے تمہاری اصلیت کا بھی بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ افشاں نے غصے سے چائے کی پیالی اٹھائی۔ اس نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ اس کی حالت بھی اپنے شوہر جیسی ہو گئی۔ اس نے ساری چائے ہادی کے کپڑوں کے اوپر ڈال دی، پھر بے ساختہ اس نے خوف سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر میرا ایسا کوئی ارادہ بھی ہوتا تو میں آپ کے پاس یہاں پر کھڑی ہو کر آپ کو چائے چکھنے کے لیے نہ کہتی۔ اب اسے ہادی کا غصہ غلط نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ چائے واقعی میں بہت بدمزہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دماغ بھی جھنجھنا گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے نمک کی پہاڑی چائے میں ڈال دی ہو۔ وہ جو وہاں پر اپنی اسکوٹی کی بات کرنے آئی تھی، ہادی کا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر فوراً ہی وہاں سے 2-2 ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہادی نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ غصہ اتارنے کے لیے وہ نہانے چلا گیا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کی نظر بسکٹ کی پلیٹ پر پڑی۔ اسے میٹھا بہت پسند تھا، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا بسکٹ منہ میں ڈالا، اس کے چہرے کے زاویے ایک بار پھر سے بدلے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا، لیکن اس کی آواز کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی، کیونکہ محترمہ اب اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے رویے پر جل بھن رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بنٹی سے بھی اپنا حساب کتاب برابر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ حد سے زیادہ چالاک انسان اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ افشاں نے کافی دیر تک اسے پیار سے بھی مخاطب کیا، لیکن بنٹی نے اس کی باتوں پر یقین کر کے دروازہ نہیں کھولا۔ اسے معلوم تھا کہ ادھر وہ دروازہ کھولے گا اور ادھر وہ اس کے بالوں کا شکار کرے گی۔ وہ بھرے بچپنے میں گنجا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ صبح جب سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تو تایا جان نے افشاں کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے اس کی اسکوٹی کے بارے میں پوچھا۔ افشاں نے چور نظروں سے صدارتی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہادی کو گھورا، جو اس سے مکمل طور پر انجان بنا ہوا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر لاتعداد بل اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کا موڈ صبح ہی سے کافی خراب چل رہا ہے۔ ارے بیٹا، اس کو کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہاری اسکوٹی کہاں پر ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی کہیں؟ پھر سے کوئی شرارت تو نہیں کر دی تم نے؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، ارے تایا جان، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری دوست ہے، اسے میری اسکوٹی کچھ دنوں کے لیے چاہیے تھی، بس اسی کو ہی دی ہے۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی اسکوٹی یونیورسٹی والوں نے ضبط کر لی ہے، اور جب تک حویلی میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ نہیں جائے گا، خاص طور پر چچی جان، اگر آپ اس کے ساتھ یونیورسٹی جا کر اس کی طرف سے معافی نہیں مانگے گی، تب تک اس کو اس کی اسکوٹی واپس نہیں ملے گی۔ یہ الفاظ اور آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہادی صاحب کی تھی،
जिसे यकदम ही अफशा के सर पर बम फोड़ा था। उसने हादी के हिलते हुए लबों को देखकर शिद्दत से दिल में दुआ की, या अल्लाह ये इंसान गूंगा हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दुआएं कबूल नहीं होती, बल्कि वो आपके दिल में एक आस बनकर रह जाती हैं। मोहतरमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कशमाला साहिबा, जो कि शायद उसी चीज़ की ही मुंतजिर थी, वो गुस्से से अपनी जगह से उठी। इससे पहले कि वो अफशा के बालों को अपने हाथों में जकड़कर वहीं पर ही उसे सब लोगों के सामने अताब का निशाना बनाती, अफशा के अब्बा जुनैद साहब ने आगे बढ़कर अपनी बेगम का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा लिया और संजीदगी से अफशा से सवाल करते हुए बोले, ये क्यों हुआ है और तुमने कौन सा रूल तोड़ा था? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, कोई भी फिल्टर लगाने की कोशिश मत करना। वो भी संजीदा नजर आ रहे थे। अफशा ने खौफ से थूक निकला, वो असल में मैं स्कूटी इस एरिया में लेकर चली गई थी जहाँ पर अलाउ नहीं था। और तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुम स्कूटी के साथ ही यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई? अफशा ने अपनी निगाहें झुकाई और एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, मैं इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। उसने हादी की तरफ इशारा किया। वो उसकी उंगली का इशारा अपनी जानिब पाकर पहले तो हैरान हुआ और फिर वो आंखें छोटी छोटी करके अफशा को घूरने लगा। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब तो वो इस लड़की को सबक सिखा कर ही रहेगा, जो हर बार ही उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश करती थी। हालांकि वो उसे 1000 बार समझा चुका था कि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन अफशा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जब तक कि वो अपनी मनमानी नहीं करती थी और जी भरकर जलील नहीं हो जाती थी, तब तक उसके दिल को भी करार नहीं मिलता था। अब की बार दादा जान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा ये कोई गलत काम कर रहा था जो तुम इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए इतनी जल्दबाजी में यूनिवर्सिटी गई? दादा जान ये गलत काम ही कर रहे थे। ये वहां पर किसी लड़की के साथ डेट मना रहे थे और ये खबर मुझे पक्के सोर्स से मिली है। बस बहुत हो गया है लड़की, दोबारा मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से ना निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हादी ने वहां पर बैठे हुए लोगों का लिहाज किए बगैर ही उसे धमकाते हुए कहा, देखा देखा दादा जान, ये खुद जो मर्जी करें, कोई भी इन्हें पूछने वाला नहीं। लेकिन मैं एक छोटी सी शरारत कर दूं तो सभी मुझ पर चढ़ दौड़ते हैं। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं आपकी सौतेली पोती हूँ और अम्मी मुझे लगता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ड्रामाई अंदाज में कहते हुए उसने कुर्सी पीछे की तरफ झटकी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। फौरन से उसने दरवाज़ा लॉक किया और दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। ये सारा ड्रामा उसने इसी वजह से ही किया था, ताकि घर वालों के हाथों जलील होने से बच जाए। और उसे उस वक्त इस चीज़ का भी एहसास हो गया था कि बगैर सबूत के वो हादी का बाल भी बीका नहीं कर सकती। दूसरी तरफ टेबल पर बैठे हुए सब लोग ही परेशान थे। दादा जान काफी देर तक खामोशी से खाने की प्लेट को घूरते रहे। हादी वहां से उठकर जाने ही लगा था कि दादा ने उसे मुखातिब किया, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम यहीं पर ही बैठो। हादी कंधे उचकाते हुए वहां पर बैठ गया। दादा जान, अगर तो आपने बात उस लड़की के हवाले से करनी है तो फिलहाल मेरा कोई भी इरादा नहीं कि मैं अपना मूड खराब करूं। अभी मैं बहुत ही खुशगवार मूड में हूँ। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम हादी बेटा? उसकी अम्मी ने फौरन से उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बीवी है वो तुम्हारी? अम्मी बीवी नहीं है, वो एक बच्ची है जिसको आप लोगों ने जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। चची जान, बहुत ही मासूर के साथ मैं ये बातें करके आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन आप अभी उसकी हरकतों से वाकिफ हैं, तो अभी भी उसने कोई ऐसा ढंग का काम नहीं किया जिस पर मुझे उस पर फख्र हो, या फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हो सके कि वो वाकई में एक मेच्योर लड़की है। बस बहुत हो गया हादी, इसके बाद एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से मत निकालना। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा और अटल लहजे में कहा, जिस तरह तुम मुझे अजीज हो, बिल्कुल इसी तरह से मैं अपनी पोती से भी मोहब्बत करता हूँ। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम अफशा की ज़ात के बारे में इस तरह की सोच रखो। वो छोटी है, कम अकल ज़रूर है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। दादा जान, मुझे इस दिल से कोई वास्ता नहीं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं बनता। ये कहकर वो कुर्सी पीछे की तरफ करता हुआ
लंबे लंबे ढक भरता अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया। कशमाला बेगम ने मदद तलब नजरों से दादा जान की तरफ देखा, जो खुद बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने ये फैसला इस वजह से किया था क्योंकि उनका बड़ा पोता और उनकी सबसे छोटी पोती दोनों ही उन्हें बेहद अजीज थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उन दोनों की आपस में शादी हो जाए, इसीलिए उन्होंने उनका जबरदस्ती निकाह भी करवाया था। मगर निकाह भी उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं डाल पाया था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते थे। कशमाला बेगम अपनी बेटी की हरकतों से आजिज तो थी, लेकिन अब उन्हें अपनी बेटी के लिए परेशानी भी हो रही थी। वो उसे किसी भी सूरत एक ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकती थी जो उनकी बेटी की कदर करना जानता ही नहीं था। उन्होंने फैसला किया था कि वो बहुत जल्द ही इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगी, लेकिन इससे पहले वो दो टोक अंदाज में हादी से भी बात करना चाहती थी। अगले कुछ दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। हादी अपने काम में बेहद मसरूफ हो गया। उसे तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। बिजनेस से फारिग होता तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए चला जाता। इस दौरान उसका अफशा के साथ भी सामना नहीं हुआ था। सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही उन दोनों का इंटरेक्शन होता। वो भी अफशा जानबूझकर उसको तंग करती थी और क्लास के बैक बेंचर्स को बाकायदा तौर पर पैसे देती थी कि वो उसकी क्लास से पीछे से जानवरों की आवाज़ें निकालें। अभी उसने पूरी क्लास को एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने के लिए दी थी और ये काम उन लोगों ने इंडिविजुअली करना था। काम बहुत मुश्किल था। उसके लिए उन्हें सर्वे और इंटरव्यूज़ की भी ज़रूरत थी और उनके पास वक्त भी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का था। हादी इस पूरे एक हफ्ते में अफशा को नोट कर रहा था, जिसने अपने प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी काम नहीं किया था, बल्कि वो या तो ड्रामे देखने में मसरूफ़ होती थी या फिर दादी के साथ बैठकर खुशखबरियाँ कर रही होती। उसने एक दो बार अफशा को पॉइंट आउट भी किया। अफशा ने उसे ये कहकर खामोश करवा दिया, जब आपका मेरे साथ इस नौयत का कोई ताल्लुक ही नहीं तो आप होते कौन है मुझ पर अपना हुक्म चलाने वाले। ये सुनकर वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गया। आज क्लास में सब लोगों ने ही वो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवानी थी। हर बच्चा एक एक करके उसके पास जा रहा था और अपनी फाइल उसे दे रहा था। वो वहीं पर खड़े होकर फाइल को एक बार देखता और यकीन दहानी करता कि कोई बच्चा उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। जब अफशा की बारी आई तो वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। हादी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मिस अफशा, अपनी फाइल लेकर यहाँ पर आ जाएं। सर, मेरे पास तो फाइल नहीं है, उसने मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। उसके पहलू में बैठे हुए उस्मान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। उसका कुछ टाइम पहले ही इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हुआ था और वो जिस दिन से आया था उसी दिन से उसकी नज़रें उसी लड़की पर ही जमी हुई थी। अफशा उसको पहली ही नज़र में बहुत पसंद आई थी। वो उसकी शरारती तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। खुद वो हद से ज़्यादा खामोश दिवा और संजीदा मिजाज था। किसी को भी ज़्यादा भाव नहीं देता था, बल्कि अपने काम से काम रखता। ये वाहिद लड़की थी जिसने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवाई थी। अभी भी वो उसी की ही तरफ पुरशौक नज़रों से देख रहा था। तभी हादी की नज़र बेसाख्ता उस्मान की तरफ उठी। उसे अपना दिल जलता हुआ महसूस हुआ। उसने बेसाख्ता पहलू बदला और उसे नज़रअंदाज करते हुए अफशा को मुखातिब करते हुए बोला, मुझे बताएं कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर है और कोई सॉलिड बहाना बनाइएगा। सर, मैं बहाना नहीं बना रही, मैं संजीदा हूँ। आप खुद ही मुझे बताएं कि एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, ससुराल इतना बड़ा है कि सुबह काम शुरू होते हैं उसी में ही रात हो जाती है, और मेरे बच्चे बच्चे नहीं हैं, वाफत की पोटलियां हैं सर। पूरा दिन उनके पीछे भागती रहती हूँ। चलो, ये तो मजबूरी है, ये तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब आपने मुझे असाइनमेंट दी थी तभी मेरे शौहर की तबीयत खराब हो गई। अभी कल ही वो संभले हैं और सच में वो खड़ूस भी किसी बच्चे से कम नहीं है। लास्ट डेज में भी मैं बस उसी का ही ख्याल रखती रही और आपका काम नहीं कर सकी, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि अब अगर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे देंगे तो मैं फ़ौरन ही आपका काम कंप्लीट करके आपको सबमिट करवा दूंगी। हादी के तो कानों से धुआं निकलने लगा।
کیونکہ بیوی وہ اس کی تھی، بچوں کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ابھی تو ان دونوں کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور محترمہ نے 2 بچے بھی بنا لیے۔ اس کے علاوہ شوہر کی بیماری، اسے اپنا دماغ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ کلاس روم میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ سب لوگ ہی اس کی شرارت کو انجوائے کر رہے تھے۔ عثمان بھی مسلسل اس کی طرف پسندیدہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ افشاں پر امید نظروں سے ہادی کو گھور رہی تھی۔ شاید وہ اس پر تھوڑا سا ترس کھا لے، مگر وہ یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ ہادی نے دوسروں پر رحم کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ دوسروں کو ان کی غلطیوں کی سزا نہیں دیتا، تب تک اس کو بھی قرار نہیں ملتا۔ مس افشاں، آپ کا یہ ڈرامہ میرے سامنے نہیں چلنے والا۔ سر، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، بالکل سچ بول رہی ہوں۔ آپ بے شک۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اس کی نظریں عثمان پر جا کر ٹھہری۔ وہ اس کو نہیں جانتی تھی، پھر بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ بے شک ان سے پوچھ لیجئے سر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ یہ میرے بچوں سے بھی اور میرے شوہر سے بھی مل چکے ہیں۔ عثمان نے بھی فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ افشاں نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ عثمان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا اور پھر ایک فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ دراصل سر، اس نے 2 بار اسائنمنٹ کر لی تھی۔ پہلے اس نے اسائنمنٹ بنائی، اس پر وہ تھوڑا سا ڈاؤٹڈ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ ٹاپک سر کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے اس نے ایک اور ٹاپک بھی اٹھا لیا تھا۔ ہادی سے پہلے کہ اسے دوبارہ سے کمرے سے نکلنے کے لیے کہتا، وہ فوراً سے وہی فائل اٹھا کر بھاگتی ہوئی ہادی کے پاس گئی۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ عثمان نے اس فائل کے اوپر اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ اس نے وہی فائل ہادی کو سبمٹ کروائی اور اپنی باتوں کو کور کرتے ہوئے بولی، سر، میں نے وہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں کہا کہ میں نے اپنی اسائنمنٹ شروع سے ہی سٹارٹ نہیں کی تھی، بس میں اسے اپنا پورا وقت نہیں دے پائی۔ آپ ایک بار اسے چیک کر لیجئے۔ ہادی نے اس اسائنمنٹ میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کی، لیکن نہیں نکال پایا، کیونکہ اسے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے کیا گیا تھا۔ اس نے محترمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تو دوسری طرف افشاں پھر سے عثمان کے برابر میں پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آج تم نہ ہوتے تو پھر سے یہ مجھے سب لوگوں کے سامنے کلاس میں ذلیل کر کے باہر نکال دیتا۔ ارے شکریہ والی کوئی بات نہیں میڈم، یہ تو میرا فرض تھا۔ عثمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا اس کی طرف جھکتے مؤدبانہ لہجے میں بولا، تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ ہادی کی نظریں اب بھی بھٹک کر ان دونوں کے اوپر ہی رک رہی تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ جب تک کلاس اینڈ ہوئی تب تک عثمان اور افشاں باتیں کرتے رہے۔ اس دوران افشاں نے اسے اپنی اسکوٹی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس طرح سے یونیورسٹی والوں نے اسے ہتھیا لیا ہے اور اب وہ اسے واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر سے اپنے پیرنٹس کو لے کر نہیں جاتی۔ عثمان نے اس کی مشکل بھی آسان کر دی۔ دراصل اس کے بابا HOD صاحب کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ اس نے اپنے بابا کو کال ملائی اور پھر اگلے 1 گھنٹے میں محترمہ کو اس کی اسکوٹی واپس مل گئی۔ وہ واقعی میں عثمان سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی۔ عثمان بھائی اسے پہلے سے بھی زیادہ پسند کرنے لگا تھا۔ اس کو افشاں جیسے ہی شرارتی شوخ اور معصوم لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ اس نے افشاں کے بارے میں جس کسی سے بھی سنا تھا، ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ وہ شرارتی ہے لیکن مضبوط کردار کی مالک ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی ہم نے اس کا کوئی اسکینڈل نہیں سنا۔ حالانکہ وہ بے حد خوبصورت ہے، چاہے تو کسی کے ساتھ بھی چکر چلا سکتی ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتی۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں عثمان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ دوسری طرف جب ہادی گھر پہنچا تو افشاں معمول کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھی پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ ٹی وی پر کارٹون چل رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ افشاں نے ناگواری سے اس کے چہرے کو گھورا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے سائڈ پر ہونے کے لیے کہا۔ جب وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تو وہ تنگ ہوتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے پسندیدہ کارٹون لگے ہوئے ہیں، سائڈ پر ہو جائیں۔ مجازی خدا ہوں میں تمہارا، مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟
یہ سن کر وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی اور پھر طنزیہ لہجے میں بولی، بہت جلد یاد آ گیا آپ کو کہ آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ یہ بات آپ کو اس وقت یاد کیوں نہیں آئی تھی جب آپ مجھے میرے گھر والوں کے ہاتھوں ذلیل کروا رہے تھے؟ دادی جان تو کہا کرتی تھی کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی مجھے اپنی بیوی تسلیم کیا ہی نہیں جو آپ میرا پردہ رکھیں۔ وہ اس کی لمبی فراٹے بھرتی ہوئی زبان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ مجھ سے تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اس لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں مجھے ایک اجنبی سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ ہادی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن ہادی نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ ہادی نے اسے اب اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد ہادی نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا اور خود تیزی سے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ حرکت کرے گا، اور دوسرا اسے اس چیز سے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ حویلی میں اس وقت دادی جان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھی بیچاری اپنے کمرے میں میڈیسن لے کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب صبح فجر سے پہلے ان کی آنکھ نہیں کھلنے والی، اور اس دوران اس کا شوہر کچھ بھی کرتا تو کسی کو بھی پتہ نہ چلتا کیونکہ باقی کے سارے افراد ایک دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک تو وہ صدمے سے ہی ہادی کے چہرے کو گھورتی رہی۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے؟ میں اس کے علاوہ ابھی اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، تو میری ہمت کو مت للکارو ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے دل جلا دینے والے انداز سے بولا، اسے پھر سے ساکن کر گیا۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بے بسی کے مارے آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آج کلاس میں تم کن بچوں کی اور شوہر کی بات کر رہی تھی، کیونکہ جہاں تک تو مجھے لگتا ہے تمہاری صرف ایک ہی شادی ہوئی ہے، اور وہ بھی مجھ سے، یعنی ہادی خان سے، اور بچوں کا تو ابھی دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ بچے تو اس وقت ہوتے ہیں جب میاں بیوی میں کچھ ہو۔ افشا نے فوراً ہی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا اور آنکھیں پھیلا کر حیرت سے بولی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے ایسی عجیب باتیں نہ کریں ورنہ میں امی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اگر تم ایسا کرو گی تو پھر سے تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو اس دن ہوا تھا۔ بھلا مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس اینگل سے لگا تھا کہ میں تمہیں ہراساں کر رہا ہوں؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہادی کو اب اس کی حالت بہت زیادہ لطف دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے ذہن سے عثمان کا چہرہ مکمل طور پر نکل ہی گیا۔ یہ ہراسمنٹ والی بات اسے 2 دن پہلے ہی دادی جان نے بتائی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس بات پر غصہ نہیں کر سکا تھا، بلکہ کافی دیر تک کھلکھلا کر ہنستا رہا۔ وہ لڑکی واقعی میں کبھی کبھار اسے حیران کر دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے اسے یہی سوال کر رہا تھا، تو وہ تھوک نگلتے ہوئے وہ مشکل بولی، آپ مجھے ڈرا ہی تو رہے تھے اور خواہ میرے نزدیک آئے۔ یہ سن کر وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تم مجھے میرا حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی، اور جہاں تک چھوٹی موٹی قربتوں کا سوال ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تم میری جنونیت سے واقف نہیں ہو۔ اس کا لہجہ پھر سے عجیب ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ افشاں کے دل کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ اسے ہادی اس روپ میں بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس نے ہادی کو ہمیشہ غصہ کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ ابھی اس کا میٹھے انداز میں باتیں کرنا اور بار بار اسے یہ بات باور کرانا کہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چند لمحے اسی جگہ پر خاموشی میں ہی گزر گئے، پھر ہادی اپنے مطلب کی بات پر آیا، آج تم کس لڑکے کے ساتھ تھی؟
کیا میں نے آپ سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ ڈیٹ بنا رہے تھے؟ لیکن تم وہ دیکھنے کے لیے تو وہاں پر پہنچ گئی تھی نا؟ وہ فوراً سے جواب دیتے ہوئے بولا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے میری پرسنل لائف کے بارے میں سوال کریں، کیونکہ آپ نے خود ہی دادا جان سے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس رشتے کو مانتے ہی نہیں، اور ویسے بھی امی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت جلد وہ اس رشتے کو ختم کر دیں گی۔ ہادی کی آنکھیں یک دم ہی غصے کے مارے لال انگارہ ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کی گردن مروڑ دے جس کے الفاظ اسے اپنے دل پر خنجر کی طرح کھپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ اس کی حرکتوں سے عاجز آ جاتا تھا اور غصے میں آ کر بہت زیادہ بول جاتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اسے نفرت کرتا تھا۔ شروع سے ہی اس نے اپنا نام افشاں کے نام کے ساتھ ہی سنا تھا اور وہ اسے اپنی بیوی بھی تسلیم کرتا تھا، لیکن پھر سے وہی بات آ جاتی کہ افشاں شرارتیں اس قدر کرتی تھی کہ وہ بہت زیادہ تنگ آ جاتا تھا۔ لیکن ابھی جب اس نے اسے عثمان کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ چاہے وہ کتنی ہی شرارتیں اور من مرضیاں کیوں نہ کر لے، وہ کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا اور افشاں کے ساتھ کسی اور شخص کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس یہی چیز کلیئر کرنے کے لیے آج اسے اپنے پاس لایا تھا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ ہمارے آپس کے تعلقات کبھی بھی اچھی نوعیت کے نہیں رہے اور اس میں غلطی کہیں نہ کہیں میری ہی تھی، ساری غلطی آپ کی ہے۔ افشاں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے کہا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ جب بھی کوئی اس کی بات کاٹتا تھا تو اس کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ ابھی فی الحال وہ اس لڑکی پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو افشاں، اگر تم خود مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی تو میں تمہیں بتا دیتا۔ وہ میری دوست کی بہن تھی اور یونیورسٹی میں میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ میرے دوست کا کچھ مہینوں پہلے ہی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ اس کی امی کو کینسر تھا۔ غلطی میری تھی جو میں نے دوست کی وفات کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر ہی نہیں لی، تو وہ لڑکی مجبور ہو کر میرے پاس آئی۔ وہ میرے لیے میری بہنوں جیسی ہی ہے۔ میں نے بس اس کی مدد کی تھی اور اس کے بعد میرا اب تک اس سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا۔ اسی نے مجھے ایک بار کال کر کے بتایا تھا کہ اب اس کی امی کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے۔ افشاں نے جب یہ سنا تو اس کا دل ایک دم سے ہی سکون میں آ گیا۔ لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ ہزار بار خود کو یہ کہہ لیتی تھی کہ وہ ہادی سے نفرت کرتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ بھی ہادی کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے ہادی مزید بولا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ یہ اسی وقت اچھے ہوں گے جب آپ سدھر جائیں گے اور آپ بالکل ویسے ہی ایکٹ کریں گے جیسا میں چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، تو پھر ہادی کا نیا روپ دیکھ کر حویلی والے بھی حیران رہ گئے۔ وہ پہلے کی طرح اس چھوٹی سی لڑکی پر غصہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس پر اپنا حکم لاگو کرتا تھا، بلکہ اب وہ افشاں بیگم کی ساری باتیں ماننے لگا۔ اگر کچھ باتیں ماننے والی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ ان میں گنجائش نکال لیتا۔ افشاں بھی آہستہ آہستہ خود کو اسی کے رنگ میں ڈھالنے لگی تھی۔ جہاں تک عثمان کا سوال تھا تو اس نے اگلے ہی دن عثمان کو بھی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ عثمان بیچارہ 2 دن کے لیے دل برداشتہ ہوا، لیکن تیسرے دن وہ پھر سے اپنی کتابوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ہادی اور افشاں میں انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے ہی افشاں کی ڈگری مکمل ہوئی تو دادا نے ان دونوں کی رخصتی کروا دی۔ افشاں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ کشمالہ بیگم بھی کبھی کبھار اپنی بیٹی کی سمجھداری پر حیران رہ جاتی تھی اور اپنے داماد سے سوال کرتی تھی کہ تم نے آخر اس پر کون سا جادو کر دیا ہے؟ جواب میں وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیتا اور دل میں سوچتا، یہ سب کچھ اعتماد کی طاقت ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔